सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प, जज्बाती और जासूसी कहानी जिसका नाम है शनाख्त। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। पीएमए काकूल में जिंदगी अपनी तमाम तर ज्वलानियों के साथ आगे बढ़ रही थी। वो दिन रात जान तोड़ मुशक्क़त से गुजरते। उनकी जिस्मानी ही नहीं, ज़हनी, इखलाकी और रूहानी तरबियत का भी शानदार एहतमाम किया जाता था। ड्रिल स्केयर में हैमलिंग करके जब उनके सर चकराने लगते तो किसी क्लासरूम का रुख करना पड़ता जहां उन्हें जदीद मुकालमी और आलमी अमूर पढ़ाए जाते, जदीद तरीन ज़राए इब्लाग तक रसाई और नॉलेज हासिल करने की तालीम दी जाती। सिग्नल के पीरियड में कैडेट वायरलेस और दीगर ज़राए कम्युनिकेशन से आगाही हासिल करना उनकी मुकम्मल मशक करवाई जाती। तदबीरात और तस्वीरात पढ़ाई जाती और मुख्तलिफ मशकों के ज़रिए मुख्तलिफ टास्क के ज़रिए उनका इम्तहान लिया जाता। हालत जंग और हालत अमन दोनों सूरतों में आर्मी अफसरान के किरदार से आगाही दी जाती। वलीद के लिए मैप रीडिंग का पीरियड हमेशा से दिलचस्पी का हामिल रहा था, जिसमें उन्हें बैनुल अक़वामी मामलात और दुनिया भर के पहाड़ों, समुंदरों, सहराओं, दरियाओं, उनका अहवाल बताया जाता। यहाँ उसकी रसाई कैमल ट्री तक होती थी। ऊँट की शक्ल वाला ये दरख्त एक पहाड़ी पर लगाया गया था और मैप रीडिंग की मशकों में दूसरे कैडेट्स खसूसन अरशद खान के लिए वबाल जान बना रहता। यार, ये कैमल ट्री किसी लकड़ी चोर की नज़र में क्यों नहीं आता? वो अक्सर वलीद से कहता, जो उसके जवाब में कह कहा लगा कर हंस देता। वो नक्शे जो कैडेट अपने कमरों में ले जाकर बहुत सर खपाई के बाद समझ पाते, उन्हें वलीद आसानी से समझ जाता। वो अपने स्कूल और कॉलेज के ज़माने में भी जोग्राफिया को अपना पसंदीदा मजमून जानता था। उसे दुनिया को जानने का शौक था। अगर वो फौजी अफसर ना बनता तो सयाह बनता और अपनी सारी ज़िंदगी उसी सियाहत की भेंट चढ़ा देता। सुबह, दोपहर, शाम, दिन का कोई ऐसा पहर नहीं था जब उन्हें फरागत का एहसास हो सके। अलबत्ता कभी कभी कोई ऐसी रात उन्हें ज़रूर मिल जाती थी जहां वो अपने दिल की भड़ास निकाल सकें, लेकिन बटालियन गेस्ट नाइट ऐसी रात नहीं थी। ये पीएमए की एक रिवायती रात होती जिसका हर कैडेट को इंतज़ार रहता। उन्हें भी अब बटालियन गेस्ट नाइट का मुजदा सुनाया गया था, जिसकी रिहर्सल बहुत पहले से शुरू कर दी जाती थी। हर कैडेट और अफसर के लिए मेस में निशिस्त मखसूस होती थी। हर कैडेट को एक अफसर अलॉट कर दिया जाता जिसको उसने स्कार्ट करके उस मेज़ तक लाना होता है। जब एक इंटरटेनमेंट पार्टी डिनर के बाद मेहमानों को हल्के फुल्के मौसीकी और मज़ाहिया प्रोग्रामों से महजूज करती है। रिहर्सल के दौरान बड़ा शानदार माहौल दिखाई देता। एक तरफ तो मेस में कैडेट डिनर नाइट की रिहर्सल कर रहे होते, तो दूसरी तरफ इंटरटेनमेंट पार्टी के अराकीन की मशकें जारी होती थी। कहीं कोई मज़ाहिया खाका तरतीब दिया जा रहा होता, तो कहीं गाने बजाने वाले अपने कच्चे पक्के राग अलाप रहे होते। बटालियन गेस्ट नाइट की आमद तक ये सब लोग अपने अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए मुकम्मल तैयार होते। बटालियन गेस्ट नाइट का आगाज़ सरे शाम ही हो गया। वलीद ने अगले ही रोज़ धोबी की तरफ से गालिबन सिर्फ माया में धुली अपनी मुकम्मल अकड़ी हुई यूनिफॉर्म ज़ेब तन करना शुरू की। फिर एक सुर्ख चौड़ी पट्टी अपनी कमर के गिर्द एक ख़ास अंदाज में बांधी, शीशे में अपना जायज़ा लिया, कपड़ों और जूतों पर नाकदाना नज़र डाली और बेल्ट पेट पर बांधकर मुकम्मल तैयारी के बाद वो अपने अलॉट अफसर मेजर हमाद के पास पहुंचा और दोनों बड़े वक़ार से चलते मेस तक आए, जहां दूसरे कैडेट्स भी अपने अपने अफसरान को एस्कॉर्ट करते यहाँ तक ले आए थे और अब लॉन में खड़े उस मखसूस आवाज़ के मुंतज़िर थे जिसके बुलंद होने पर उन्होंने मेस पर धावा बोलना था। बिलाखिर फौजी बगल ने उन्हें मेस में दाखिले की खुशखबरी सुनाई और वो मेजर हमाद के साथ, जो उनके टीचर भी थे, मेस में दाखिल हुआ और अपनी मखसूस मेज़ तक पहुंचा और बाकी कैडेट और अफसरान की तरह तन कर खड़ा हो गया। अकेडमी कमांडेंट की आमद और उनके मखसूस नशिस्त संभालने के बाद वो खसूसी आदाब के मराहिल तय करते हुए बग़ैर आवाज़ पैदा किए अपनी अपनी नशिस्तों पर बराजमान हुए। वेटरों की फौज ज़फ़र मौज अपने हेड वेटर की कमान में मैस हाल में दाखिल हुई, जहां हेड वेटर ने कमांडेंट साहब के सामने मखसूस आदाब के साथ खाना सजाया, जिसके बाद उन्हें इस बात की इजाज़त दी गई कि अपने अपने हिस्से का खाना अपनी अपनी प्लेटों में सजा लें। वलीद के दाएं हाथ पर मौजूद कैडेट अरशद खान ने कनखियों से उसकी तरफ देखा और बग़ैर आवाज़ पैदा किए अपनी प्लेट में गोश्त का ढेर सजाने के बाद
فاتحانہ انداز سے ولید کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو آنکھ دبا کر اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ کھانا پلیٹوں میں منتقل ہو چکا تھا۔ گرما گرم کھانے کی مہک نے ان کی بھوک کئی گنا بڑھا دی تھی، لیکن ابھی تک کسی کیڈٹ یا افسر کی یہ مجال نہیں تھی کہ ایک لقمہ بھی منہ میں ڈالے، کیونکہ ابھی تک پریزیڈنٹ میس کمپنی یعنی پی ایم سی نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ پھر ولید اور اس کے منتظر ساتھیوں کے کانوں میں ایک مترنم آواز گھنٹیاں بجانے لگی۔ پی ایم سی نے ایک چمچے سے میز کو بجا کر انہیں مخاطب کیا، جنٹلمین بسم اللہ۔ اس آواز کے ساتھ ہی کیڈٹس نے بڑی احتیاط کی، لیکن تیزی سے کھانا شروع کیا۔ انہیں بہرحال یہاں کا ڈیکورم برقرار رکھنا تھا۔ دل کے ارمان دل ہی میں دب کر رہ گئے جب پی ایم سی نے دوبارہ چمچہ بجا کر انہیں مخاطب کیا، جنٹلمین الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ تھا چونکہ مہمان خصوصی کمانڈنٹ صاحب اپنا کھانا ختم کر چکے ہیں، اس لیے آپ بھی جہاں ہیں وہیں تھم جائیں۔ ولید نے فرنی اپنے پلیٹ میں ڈالنے کے بعد بمشکل ایک چمچہ حلق میں اتارا تھا، جس کے ساتھ ہی اسے پلیٹ واپس رکھنا پڑی۔ ایسی ہی صورتحال سے ارشد دوچار تھا، جس نے مرغے کی ٹانگ اپنے دانتوں میں ابھی دبائی ہی تھی کہ یہ حکم صادر ہو گیا۔ مؤدب ویٹرز نے چند منٹ میں ساری میزیں صاف کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی اچانک حال میں اندھیرا چھا گیا اور پھر بڑی خوبصورت لائٹ وسط سے نمودار ہوئی، جس کے عقب میں ویٹرز ہاتھوں میں موم بتیاں جو روشن اور سٹینڈز میں نصب تھیں لے کر آئے اور ہر میز پر سجا دیں، جس کے ساتھ ویٹرز کی دوسری قطار نے خوشبودار قہوے کے فنجان اور چنکیں میز پر سجانی شروع کیں۔ اس کے ساتھ ہی آرمی کے دو پائر خوبصورت دھنے بکھیرتے حال میں آ گئے، جنہوں نے پورے حال کا چکر لگایا، پھر مہمان خصوصی کی نشست کے پیچھے کھڑے ہو کر دھنے بکھیرنے لگے۔ قہوے کا دور شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں پائرز باہر چلے گئے، جس کے ساتھ ہی حال میں دوبارہ روشنیاں جگمگانے لگیں۔ کمانڈنٹ صاحب قہوہ پینے کے بعد اٹھ کر اپنی نشست پر کھڑے ہوئے تو سارا حال احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کمانڈنٹ صاحب باہر لان میں گئے اور مہمان بھی ان کے تعاقب میں وہاں جمع ہونے لگے، جہاں بینڈ پلاٹون اپنے سازوں کے ساتھ موجود تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بینڈ میجر آگے بڑھے اور مہمان خصوصی سے اپنے کام کی تکمیل پر جانے کی اجازت طلب کی، جو انہیں مل گئی، اور بینڈ پلاٹون دھنے بکھیرتی رخصت ہو گئی۔ بٹالین گیسٹ نائٹ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ لان میں کرینے سے سجی کرسیوں پر سب تشریف فرما ہوئے اور سامنے اسٹیج پر کئی روز سے پریکٹس میں مصروف انٹرٹینمنٹ پارٹی نے باری باری اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ کسی نے دانت سمیٹی اور کسی کا تمسخر اڑایا گیا۔ یہ شو بھی ختم ہوا اور تمام افسر وہاں سے چلے گئے، البتہ کیڈٹس کو روک لیا گیا، جس کے ساتھ ہی تانوں کی بارش برسنے لگی۔ معمول کے الزامات دھرائے گئے کہ کھانے کے دوران پلیٹوں اور چھری کانٹے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کھانا ختم ہونے کا اعلان ہونے کے بعد بھی کیڈٹس کے جبڑے ہل رہے تھے، جس کے ساتھ ہی کیڈٹس کو مختلف گروپس میں بانٹا گیا۔ کسی کے حصے میں فرنٹ رول، کسی کے بیٹھ کے، اور ولید جیسے بیچاروں کے میس کے گرد بھاگ کر 3 چکر مکمل کرنے کا حکم ملا۔ جب انسٹرکٹرز کو یقین ہو گیا کہ اب ان کا کھانا واقعی ہضم ہو گیا ہوگا تو انہیں اپنے کمروں میں جانے کی اجازت ملی۔ کمروں کی طرف جاتے ہوئے دبی دبی زبان میں کیڈٹس حسب توفیق کامنٹس سے اپنے انسٹرکٹروں کو نوازتے ہوئے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر رہے تھے۔ ولید نے اکیڈمی کی تمام روایات برقرار رکھی تھیں۔ اس نے یہاں ایکسٹرا پریڈ، ایکسٹرا رول کال، ایکسٹرا ڈرل، ریسٹرکش، شو پریڈ غرض تمام سزائیں جھیلی تھیں۔ یہ اس کا ہی نہیں، قریباً ہر کیڈٹ کا اعزاز تھا، لیکن سب جانتے تھے کہ بسا اوقات بغیر جرم کے بھی انہیں سزا صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ ان کی فٹنس برقرار رہے، انہیں محنتی، سخت جان بنانے اور آنے والی زندگی کی آزمائشوں پر پورا اتارنے کے لیے انسانی بساط میں موجود ہر ممکن طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ آدھی رات کو اچانک نیند سے بیدار کر کے برفیلے موسم میں دوڑ لگانا، فرنٹ رول کروانا، بیٹھکیں لگوانا، اچانک ایف ایس ایم او یعنی پٹھو لگوا کر کسی مشقت میں ڈالنا، غرض ہر وہ اقدام کیا جاتا ہے جس سے انہیں یہ یقین ہو جائے کہ اس اکیڈمی سے نکلنے والے افسر کے لیے اگلی زندگی کا ہر چیلنج قابل قبول ہوگا۔ وہ سیاچن کی برفیلی فضاؤں اور تھر کے ریگزاروں میں بیک وقت ملکی سالمیت کی جنگ لڑنے کی مکمل اہلیت رکھتا ہوگا، اور یہی اس اکیڈمی کا ترائے امتیاز بھی ہے۔ اس روز ولید اور ارشد دونوں کے دماغ میں نہ جانے کہاں سے فلم دیکھنے کا کیڑا سما گیا۔ کوئی پنجابی فلم چل رہی تھی۔ ارشد پہلے تو نہ کرتا رہا، لیکن پھر اس شرط پر راضی ہو گیا کہ ولید اس کے ساتھ آئندہ ہفتے لگنے والی پشتو فلم بھی دیکھے گا۔ ولید نے بادل نخواستہ ہاں کر دی۔ اب دونوں اپنی دانست میں بڑے موڈ میں سنیما ہال کی طرف جا رہے تھے۔
یہ ان کے لیے سینما دیکھنے کا پہلا موقع تھا، شاید اس لیے دونوں ہی بڑے مطمئن تھے۔ دونوں سینما ہال میں پہنچے جہاں کچھ دوسرے سینئر جونیئر کیڈٹس بھی پہلے سے موجود تھے۔ دونوں ایک کونے میں کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے جب ڈیوٹی سارجنٹ کی آواز سنائی دی، موو ان۔ ایک ایک کر کے کیڈٹ سینما ہال میں داخل ہونے لگے۔ یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے سینما ہال میں داخل ہوئے تھے۔ ولید یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کیڈٹ سینما ہال میں سیٹوں پر نہیں بلکہ خالی جگہوں پر مارچ کر رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف مشتبہ نظروں سے دیکھا، لیکن ارشد نے آنکھ دبا کر سب اچھا کا سگنل دیا اور دونوں قریبی سیٹوں پر براجمان ہو گئے۔ ولید دو تین سیٹوں پر بیٹھنے کے بعد ایک سیٹ مناسب جان کر بیٹھ گیا۔ پہلے ارشد اس کے ساتھ بیٹھا، پھر وہاں سے اٹھ کر دوسرے کونے میں چلا گیا۔ شاید اسے کوئی دوسرا کیڈٹ دوست وہاں دکھائی دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ولید کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا۔ وسیم نے اپنی دانش میں بڑے ایزی موڈ کے ساتھ فلم سے لطف اندوز ہونا شروع کیا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ پھر دوسرے کیڈٹ بھی بیٹھنے لگے اور نشستیں پر ہو گئیں۔ اچانک ولید کو یوں محسوس ہوا جیسے ارشد اس سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ وہ بار بار اس کے دائیں بازو کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ ولید نے قدرے غصے کے موڈ میں اس کی طرف دیکھا۔ انسانوں کی طرح بیٹھو۔ ارشد نے اس کے کان کے نزدیک منہ لے جا کر سرگوشی کی۔ یہ سینما ہال ہے پیارے، کوئی ڈرل سکیئر نہیں، ولید نے اس سے کہا۔ ارشد نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے دوبارہ اسے اپنی طرف متوجہ کر کے پیچھے کی سمت اشارہ کیا۔ ولید کو کچھ سمجھ میں نہ آئی۔ یار خدا کے لیے میرا موڈ آف نہ کرو، اگر آ ہی گئے ہو تو آرام سے بیٹھے رہو۔ ارشد نے کچھ کہنا چاہا لیکن فلم شروع ہو گئی اور اس کی آواز دب گئی۔ اس دوران ولید نے نوٹ کیا کہ کچھ اور کیڈٹس بھی اس کی طرف کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی اسے خیال آیا کہ شاید کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو۔ اس نے ارشد کو جھک کر مخاطب کیا، یار کوئی بلنڈر تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ چپ کر یار، مجھے بھی مروائے گا۔ ارشد نے منہ پر انگلی رکھ کر باقاعدہ اشارہ بھی کر دیا۔ ولید ایک دم سیدھا ہوا ہی تھا کہ پشت سے غصیلی آواز سنائی دی، تم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے کیا؟ کرسی میں کھٹمل تو نہیں لڑ رہے؟ وہ محتاط ہو گیا، لیکن چند منٹ کے بعد ہی اچانک اس کی زوردار ہنسی نکل گئی۔ فلم میں سین ہی ایسا مزاحیہ چل رہا تھا۔ ہاف ٹائم میں جب دونوں وہ باہر آئے تو ارشد نے پہلے ہی کہہ دیا، بیٹا اپنی خیر مناؤ۔ یار خان لالے، کبھی کوئی اچھی بات بھی منہ سے نکال لیا کر۔ ولید نے اس کی طرف گردن گھمائی اور سیدھی کر لی، کیونکہ سامنے 5 سینئر کیڈٹ کھڑے انہیں گھور رہے تھے۔ تمہیں کیا خارش کا عارضہ لاحق ہے؟ انہوں نے دونوں کو مخاطب کیا۔ تمہاری کرسی میں کوئی سپرنگ نکل آیا تھا کیا؟ تم حجلائے عروسی میں بیٹھے تھے یا فلم دیکھ رہے تھے؟ بڑی ہنسی آتی ہے تمہیں۔ سب نے باری باری اپنا غصہ نکالا۔ سر جی معاف کر دیں، ارشد نے کچھ کہنا چاہا۔ اوئے، جب تمہیں ڈھنگ سے بیٹھنا ہی نہیں آتا تو فلم دیکھنے کیوں آئے تھے؟ اس دوران وقفہ ختم ہونے کی گھنٹی بجی تو دونوں نے جانا کہ جان چھوٹ گئی، لیکن نہیں۔ فلم ختم ہونے کے بعد اپنے کار پول کو رپورٹ کرنا۔ اگلا حکم ملا تو دونوں کو اپنے پاؤں تلے زمین سے رکھنے کا احساس ہوا۔ بقیہ فلم انہوں نے مجسموں کی طرح اپنی سیٹوں پر بیٹھ کر دیکھی۔ کیا مجال جو دونوں نے معمولی جنبش بھی کی ہو۔ واپسی پر دونوں اپنے مقدر کو کوستے ایک دوسرے کو صورتحال کا ذمہ دار گردانتے اپنے کمروں کی طرف جانے کے بجائے سیدھے کار پول کے کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے۔ بڑا چاند چڑھا کر آئے ہو، کار پول نے ان کی شکلوں پر نظر ڈالتے ہی کہا۔ دونوں کو حکم ملا کہ 3 روز تک ڈرل سے خاتمے کے بعد گراؤنڈ کے 3 چکر لگا کر واشگاف الفاظ میں یہ اعلان دہرانا ہے کہ وہ آئندہ ایسی غلطی نہیں دہرائیں گے۔ وقت ریت کی طرح زندگی کی مٹھی سے پھسل رہا تھا۔ پھر ایک روز وہ آ گیا جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کی طویل ترین جان لیوا اور اعصاب شکن مشقت کی تھی، لیکن آج انہیں اس کا ثمر پاسنگ آؤٹ ہو کر مل رہا تھا۔ سمدانی صاحب، ولید کی والدہ اور ریجا اس تقریب میں بطور خاص شرکت کر رہے تھے۔ اس وقت خوشی سے سمدانی صاحب اور ان کی بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب ولید کے لیے اعزازی شمشیر کا اعلان ہوا جو باوقار تقریب کے ذریعے اسے پیش کی گئی۔ یہ کسی بھی کیڈٹ کی زندگی کا بہترین اعزاز ہوتا ہے۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے وسیم کی کمی بہت شدت سے محسوس کی تھی۔ اسے اس بات کا علم اور احساس تھا کہ اس کا بڑا بھائی اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور آج وہ بھی اس کی جدائی میں کس طرح تڑپ رہا ہوگا، لیکن وہ اپنے بھائی کی مجبوری بھی سمجھتا تھا۔ یوں بھی زندگی نے اسے اب سوچنے کا عملی انداز دے دیا تھا۔ اکیڈمی کی تربیت سے وہ کندن بن کر نکلا تھا، نہ صرف ایک بہترین فوجی بلکہ وہ ایک بہترین بااصول اور حقائق کا ادراک رکھنے والا شہری بن چکا تھا۔ سمدانی صاحب اپنے بیٹے اور بیوی کے جذبات کا اندازہ رکھتے تھے۔
وہ خود بھی وسیم کی کمی شدت سے محسوس کر رہے تھے، لیکن ولید کی طرح وہ ایک لفظ بھی شکایت کا زبان پر نہیں لائے۔ صرف والدہ نے کہا، بیٹا اپنے بھائی کو ساری فلم بنا کر بھیجنا، بہت خوش ہوگا، اسے تو نہ جانے کب سے تیرے افسر بننے کا انتظار تھا۔ جی ماں جی، بھائی جان تو آنے پر بازد تھے لیکن میں نے روک دیا۔ دراصل وہاں پھر جاب کا مسئلہ بن جاتا ہے نا ماں جی۔ اس نے جھوٹ بول کر اپنی دانست میں اپنی ماں کو تسلی دی، جو یہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے۔ آرمی افسر کی حیثیت سے وہ زندگی کے رنگ میں اتر رہا تھا، جہاں کئی چیلنج منہ کھولے اس کے منتظر تھے، لیکن یہ بات اس کے ایمان کا حصہ بن چکی تھی کہ اسے پاکستان آرمی کے ایک افسر کی حیثیت سے ان چیلنجز سے عہدہ برا ہونا ہے اور اپنے ملک کی سالمیت کے خلاف چیلنج بننے والے ہر خطرے کا سامنا کرنا ہے۔ گو کہ ولید کو 2-3 مرتبہ دوران تربیت گھر جانے کا موقع ملا، لیکن اس کی ملاقات آج پہلی مرتبہ ریجا سے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اس کا غائبانہ تعارف ہی ہوا تھا۔ ریجا کے لیے وہ ہی نہیں، اس اکیڈمی کا ہر فارغ التحصیل نوجوان آئیڈیل تھا۔ ولید کو دیکھ کر اس کی نظریں نہ جانے کیوں احترام اور عقیدت کے انداز میں جھک گئی تھیں۔ بلا شبہ ان سب کی زندگی کا وہ بہترین دن تھا۔ شام کو وسیم کا فون آیا تو وہ بڑا ہونے کے باوجود اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ بار بار اس کی آواز بھر آ جاتی۔ اسے اس بات کا شدید دکھ تھا کہ اپنے بھائی کی پاسنگ آؤٹ میں بھی شرکت نہ کر سکا، جس کی وجہ حال ہی میں اس پر آنے والی ذمہ داریاں تھیں۔ امریکہ کی زندگی طوفان بلا خیز تھی، اپنی زد میں آنے والی ہر شے کو بہا کر لے جاتی۔ وسیم کے جذبات، احساسات سب اپنی جگہ موجود تھے، لیکن اسے ہما کے ساتھ شادی کرنے اور نئی ذمہ داریاں جو اس کے ساس نے بڑی اعتماد سے ایک بیٹے کی حیثیت سے اسے منتقل کی تھی، سنبھالنے کے بعد اپنے معمولات پر بھی اختیار نہیں رہا تھا۔ بیشتر نمازیں وہ قضا کر کے ادا کرتا تھا، جس کا اسے بہت رنج تھا، لیکن اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا کہ وہ والدین کی طرف سے ملنے والے اللہ کے اس انعام سے بہرحال اپنا حصہ وصول کر رہا ہے۔ اس کی ماں نے اسے دم رخصت صرف ایک بات کہی تھی کہ وہ ہر بات برداشت کر لے گی، لیکن یہ خبر اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگی کہ وسیم نے امریکہ جا کر زندگی کا چلن بھی بدل دیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے وعدہ لیا تھا کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں وہ نماز پابندی سے ادا کرتا رہے گا۔ اس نے اللہ اور اپنی ماں سے کیا ہوا یہ وعدہ نبھایا اور یہاں کی زندگی کی کئی قباحتوں سے بچ گیا۔ ہما نے اسے کہا تھا کہ وہ پاکستان چلا جائے اور 10-15 روز وہاں رہ کر واپس آ جائے، لیکن امریکہ کی زندگی اتنی تیز اور الجھی ہوئی تھی کہ فی الوقت تو وسیم کے لیے چند گھنٹے بھی اپنے لیے نکالنا ممکن نہیں تھا۔ یوں بھی نئے مہمان کی آمد تھی، اس مرحلے پر وہ اپنی بیوی سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ولید اس کا حوصلہ بن گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بھائی کو اپنے حوالے سے پریشان نہیں ہونے دیا اور اس کی ہر بات کو ہنسی مذاق میں اڑاتا رہا، جس سے وسیم کو کچھ تسلی تو ہو گئی تھی۔ ٹیکساس سے تعلق رکھنے والا عیاش طبیعت کا مالک کانگریس مین چارلی ولسن ویکنڈ پر لاس ویگاس پہنچا تو اس کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ اس نے شراب اور شباب کے لیے سیزر پیلس کا انتخاب کیا تھا۔ ہوٹل میں داخل ہوا تو اسے ملازموں کے لباس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ بالکل صحیح جگہ پر آیا ہے۔ کاؤ بوائے بوٹ پہنے، 6 فٹ 7 انچ قد، چارلی ولسن وجیح نظر آ رہا تھا۔ اسے اس پر مطلق ندامت نہیں تھی کہ جوئے کے مرکز پر وہ کیا کر رہا ہے۔ مرکزی اسٹیج کی طرف جاتے ہوئے وہ اونچی آواز میں نغمہ سرا تھا۔ لابی میں موجود اس کی اس حرکت پر تمام لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ دیکھنے میں وہ عرب پتی لگ رہا تھا، حقیقت میں ٹیکساس کے قانون ساز کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حکومت کی طرف سے دی جانے والی $70,000 سالانہ تنخواہ اس کے لائف سٹائل کے مطابق کم تھی۔ چارلی ولسن کے کالج کے ساتھی ممتاز پروفیسر چارلس سمپسن نے اسے پہلی مرتبہ کانگریس کارکن منتخب ہونے پر مشورہ دیا کہ وہ اب اپنی تمام تر توجہ اپنی نئی ذمہ داری پر مرکوز کر دے۔ سمپسن کہتا تھا کہ چارلی انتہائی ذہین ہے، اس میں ایک پراسرار خداداد صلاحیت ہے، وہ پیچیدہ سے پیچیدہ ایشو بڑی آسانی سے حل کر لیتا ہے۔ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مسئلہ اس کے سامنے آئے اور وہ اس کا حل نہ نکال سکے۔ اس کا اصل ٹارگٹ وزیر دفاع بننا تھا، اس کا سینٹ جانے کا بھی ارادہ بنا تھا۔ یہ احساس چارلی ولسن کے لیے بڑا جان لیوا تھا کہ امریکہ اپنے 52 شہریوں کو تہران سے رہا نہ کروا سکا، اور جب ایسا کرنے کی کوشش کی تو صحرا کی ریت نے پائلٹ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا کر دیا۔ نہ صرف امریکہ کا اپنے شہریوں کی رہائی کا مشن ناکام ہو گیا، بلکہ اس کا ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہوا
اور اس کے 8 فوجی بھی مارے گئے۔ ایک جہاز بھی امریکہ کو وہیں صحرا میں لینڈنگ سٹرپ پر چھوڑنا پڑا تھا۔ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ ویتنام میں جو کچھ ہوا اس نے امریکہ کی روح کو گھائل کر دیا۔ سن 1980 کے موسم گرما میں رونالڈ ریگن کی زیر قیادت کنزروٹیو پارٹی نے روس کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں خبردار کرنا شروع کر دیا تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ روس ایٹمی پروگرام کے حوالے سے برتری حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری آوازوں نے بھی بے چینی پیدا کی۔ دعویٰ کیا جانے لگا کہ روسی KGB مغربی انٹیلیجنس سروسز میں سرایت کر گئی ہے اور وہ تباہ کن ڈس انفارمیشن پھیلا رہی ہے۔ اس وقت امریکہ کے صدر جمی کارٹر کے ذہن پر بھی عیسائیت کے مقابلے میں کمیونزم کے بڑھتے ہوئے اثرات نے خوف طاری کر رکھا تھا۔ جارجیا سے تعلق رکھنے والے مونگ پھلی کے کاشتکار جمی کارٹر کو خارجہ امور کا تجربہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے لوگوں کو ویتنام اور واٹر گیٹ کے حوالے سے قائل کر کے انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں منظر عام پر آنے والے انٹیلیجنس سکینڈلز کے تناظر میں کہا جاتا تھا کہ CIA کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ اس نے حکومت کے اندر حکومت قائم کر لی ہے۔ کارٹر نے عہد کیا کہ وہ CIA کی گندی چالیں ختم کر دے گا۔ صدر کارٹر نے CIA میں ڈسپلن قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ تجویز تقریباً حتمی شکل اختیار کر گئی کہ اب وقت آ گیا ہے ایجنسی اپنے خفیہ آپریشن بند کر دے۔ صدر کے مقرر کردہ ایجنسی کے چیف ایڈمرل اسٹیفن فیلڈر نے ان سے 2 قدم آگے جاتے ہوئے کہا کہ ایجنسی کو بدمعاشانہ آپریشن سے پاک ہونا چاہیے۔ 1979 کے آخر تک صدر نے ایجنسی کے لیے نئے ضوابط بنا دیے۔ قوانین کی تبدیلی میں کانگریس کو بھی کافی وقت لگا تھا۔ ایجنسی کے بہادر اہلکار نئے قوانین بننے پر اپنے متوقع مخدوش مستقبل سے خوفزدہ تھے۔ سن 1979 کے آخر میں CIA کے ڈائریکٹر نے گندی چالوں سے باہر رہنے کے لیے خود کو رضاکارانہ طور پر CIA سے الگ کر دیا۔ کرسمس کے قریب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو یہ جمی کارٹر کے لیے حیرانگی کا باعث تھا۔ اس پر وہ مشتعل بھی ہوا۔ اس نے فوری طور پر یقین کر لیا کہ سوویت یونین واقعی ایک برائی ہے اور اس کے ساتھ نپٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ طاقت استعمال کی جائے۔ اس کے نائب واٹر مونڈل نے یہ کہہ کر طاقت استعمال کرنے کی تجویز مسترد کر دی کہ میں نہیں جانتا کہ روس کی اس کارروائی پر ہمارا رد عمل خوف لفظ سے واضح ہو سکتا ہے۔ روس کی افغانستان کے حوالے سے پالیسی امریکہ کے لیے دوسری جنگ عظیم کے بعد درد سر بنی ہوئی تھی۔ امریکی صدر نے روس کی افغانستان پر جاری حد کو اپنی فورن پالیسی کا بہت بڑا بحران قرار دیا اور کارٹر نے ماسکو میں ہونے والی اولمپکس کھیلوں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ روس کو گندم کی فروخت بند کر دی، وسیع پیمانے پر دفاعی اقدامات کا کہہ دیا اور فوری طور پر تعینات کی جانے والی فوج کی تیاری کا بھی حکم دے دیا۔ اسے روس کی طرف سے مزید جارحیت کا بھی خدشہ تھا۔ کارٹر اصول کے مطابق مڈل ایسٹ کے تیل کے ذخائر کو محفوظ بنانا تھا۔ صدر کارٹر نے بہت سی خفیہ قانونی دستاویزات پر بھی دستخط کیے اور CIA کو ریڈ آرمی کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ CIA نے اسلحے کی افغانستان میں باغیوں کے لیے جو کھیپ بھیجی وہ ملک بھر میں پھیلے ہوئے صرف 1000 مجاہدین کو مسلح کرنے کے لیے تھی۔ یہ روس کے بنے ہوئے ہتھیار تھے جو CIA نے ایسی ہی کسی کارروائی کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ روسی جارحیت کے ابتدائی دنوں میں ہی سان اینٹونیو سے اسلحے سے بھرے جہاز آ کر اسلام آباد اترتے تھے۔ یہاں سے یہ اسلحہ افغان مجاہدین میں تقسیم کرنے کے لیے ضیاء الحق کی سیکریٹریٹ سروس کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ جمی کارٹر کے لیے جنرل ضیاء الحق کا تعاون حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ کارٹر نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے جنرل محمد ضیاء الحق کو بھی نکارا گو کہ صدر تاکوز سوموزا کے ساتھ ٹارگٹ بنا رکھا تھا۔ اس نے پاکستان کے ساتھ فوجی تعاون بھی ختم کر دیا تھا۔ اب صدر کارٹر کو روس کی افغانستان میں بڑھتی ہوئی جارحیت کو روکنے کے لیے پاکستان کا تعاون درکار تھا۔ اس موقع پر کارٹر کو پاکستان کے حوالے سے پالیسی پر 180 زاویے کا ٹرن لینا پڑا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے تعاون کے لیے کڑی شرط رکھ دی۔ CIA مجاہدین کو ہتھیار سپلائی کر سکتی ہے لیکن مجاہدین میں تقسیم کے لیے یہ اسلحہ پاکستانی سیکرٹ ایجنسی کے حوالے کرنا ہوگا۔ امریکی ایجنسی افغانستان میں جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہے وہ پاکستانیوں کے ذریعے کرنا ہوگا۔ اسلحے کی پہلی کھیپ کے ساتھ ہی افغانیوں کو مصر، سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک کی طرف سے ہتھیار اور مالی امداد ملنا شروع ہو گئی۔ پہلے پہل چپل پہنے قبائلیوں کو جن کی کوئی مخصوص یونیفارم نہیں تھی عام سے ہتھیار دیے گئے تھے۔ ان لوگوں کی جنگ کے حوالے سے کوئی تربیت بھی نہیں ہوئی تھی۔
ابتدائی دنوں میں سی آئی اے کو مجاہدین کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، جن کے مقابلے میں سوویت یونین کی مسلح 40ویں آرمی تھی، جس کو بعد میں مجاہدین نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ روس کے بھاری بھرکم 1176 ٹرانسپورٹ طیارے افغانستان میں یکے بعد دیگرے اترتے رہتے تھے۔ یہ اپنے فوجیوں کے لیے ٹینک خوراک کا سامان بھی لاتے تھے۔ شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں ٹینک گشت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگی فائٹر طیارے اور ہیلی کاپٹر آسمان پر چھائے رہتے۔ افغانستان میں مجاہدین کی مدد کرنے کی امریکہ کے پاس کئی دیگر وجوہات بھی تھیں۔ مجاہدین کو اسلحہ ملنے سے روس بھی چوکنا ہو گیا اور اس نے خلیج فارس اور پاکستان کی طرف پیش قدمی کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس جنگ میں چونکہ بنیاد پرست اسلامی گروپ شامل ہو گئے تھے، جس سے امریکہ کو بہترین موقع مل گیا کہ وہ اسلامی ممالک کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا سکے، جو اسرائیل اور شاہ ایران کے ساتھ امریکہ کی دوستی کی وجہ سے دور ہٹ گئے تھے۔ روسی فوج نے افغانستان میں تباہی مچا رکھی تھی۔ دیہاتوں کو صفائے ہستی سے مٹایا جا رہا تھا۔ اس صورت میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سرحد عبور کر کے پاکستان جا رہے تھے۔ مجاہدین جس تیزی سے روسی فوج کو قتل کر رہے تھے، اس کے رد عمل میں بھی وہ کارروائیاں تیز کر دیتے تھے۔ اس کا بھی امریکہ نے فائدہ اٹھایا اور روس کو دنیا بھر میں بدنام کر کے رکھ دیا۔ اس حوالے سے میڈیا کو استعمال کیا گیا۔ دنیا بھر کے اخبارات اور جرائد میں روسی ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف مضامین شائع کروائے گئے۔ یہ سب سی آئی اے کر رہی تھی۔ کئی ممالک میں کتابیں بھی لکھوائی گئیں۔ روسی فوجی قبائلیوں سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتے تھے۔ یہاں تعینات روسی فوجی نے نئے آنے والے اپنے ساتھیوں کو مختلف کہانیاں سنا کر مزید خوفزدہ کر دیتے تھے۔ ان میں ایک یہ بھی تھی کہ افغانستان میں داخلے کے بعد بگرام ایئر بیس پر دوسرے روز روسی فوجی نے رن وے کے ایک طرف 5 بیگ پڑے دیکھے۔ پہلے تو اس نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی گن کی سنگین اس میں گھسیڑی تو زمین پر خون بہنے لگا۔ ماہرین کو بلا کر تمام بیگ کھولے گئے تو ہر ایک میں ایک روسی فوجی بند تھا۔ قبائلیوں نے ان کے پیٹ سے چمڑی کاٹ لی، تاہم وہ زندہ تھے۔ ان کے گھٹنے گردنوں کے ساتھ باندھ دیے گئے تھے۔ یہ روسی حکمرانوں کے لیے ایسا ہی پیغام تھا جو 143 سال قبل 1842 میں افغان قبائلی چیف نے برطانوی جنرل کو دیا تھا۔ اس وقت برطانوی جنرل نے افغانستان سے اپنے فوج کے انخلاء کی شرائط قبائلی کمانڈر کے سامنے رکھیں۔ ابھی جنرل کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کمانڈر نے کہا لگا دیا۔ برطانوی جنرل نے ششدر ہوتے ہوئے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس کا جواب تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ افغانستان سے کیسے نکل سکیں گے، کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا یہاں آنا کتنا آسان تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہاں سے نکل کیسے سکیں گے۔ 138 سال بعد ملاؤں نے پھر جہاد کا اعلان کیا تھا۔ اسے مقدس جنگ کا نام دیا تھا۔ یہ نکارا گوا میں سی آئی اے کی جنگ کی قسم کی جنگ نہیں تھی، جہاں سے لوگ میامی فرار ہوتے وقت سرحد پر اسلحہ جمع کروا دیتے تھے۔ افغانستان میں ملاؤں کے جہاد کے اعلان کو پوری مسلم دنیا نے خوش آمدید کہا۔ افغانستان میں روسی فوجیوں کے داخلے کے 1 ماہ کے بعد ہی قبائلیوں اور باغیوں سے باور کروانے کا فیصلہ کر لیا کہ حقیقت میں سپر پاور صرف ایک ہی ہے۔ روسی فوج نے افغانستان میں تباہی مچا رکھی تھی۔ روسی جہاز بمباری کر کے دیہات کو ملیا میٹ کر رہے تھے۔ لاکھوں افراد اپنے گھر چھوڑ کر پاکستان اور ایران میں پناہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ مجاہدین بندوقوں اور گرنیڈوں کے ساتھ روس کے ٹینکوں اور بمبار جہازوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ امریکہ کا سینیٹر چارلی ولسن، جو ویتنام کا سابق فوجی افسر تھا، یہ عزم لے کر سی آئی اے میں آیا تھا کہ وہ افغان مجاہدین کے ذریعے امریکہ سے ویتنام کا بدلہ لے گا۔ چارلی ولسن کی شہرت ایک کاؤ بوائے کی تھی۔ وہ شراب اور شباب کا رسیا اور اپنے مطلب کے لیے سب کچھ کر گزرنے والا تھا۔ ایک عام بزنس مین سے امریکن سینیٹر تک کا سفر اس نے صرف اپنے جذبہ حب الوطنی پر تیزی سے طے کیا، اور اس کی شہرت کمیونسٹ دشمن امریکی کی بن چکی تھی۔ یہی شہرت اسے سی آئی اے کی سینٹ کمیٹی کے چیئرمین تک لے گئی، جہاں اس نے افغانستان میں روس کے خلاف مزاحمت کرنے والوں کی مدد کے لیے ایک انقلابی منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے میں امریکہ کے کئی ملین ڈالر تو لگ جاتے، لیکن چارلی ولسن کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ اس کے عوض امریکہ کو دنیا کی واحد سپر پاور بنا دے گا۔ اس نے افغان مجاہدین کو کلاشنکوف اور عام قسم کی ہلکی اور بھاری بندوقوں اور توپوں سے نکال کر میزائلوں تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے پر اسے اپنے ہمدرد بھی درکار تھے، جو چارلی ولسن کی کھلی ڈھلی پالیسی اور لگی لپٹی رکھے بغیر بات کرنے کی عادت کی وجہ سے مل گئے۔
چارلی ولسن شیطان کا دماغ رکھتا تھا، اس نے یہ سب کچھ ممکن کر دکھایا۔ چارلی ولسن نے ساری دنیا کے مسلم ممالک میں موجودہ مجاہدین جو ان ممالک کے لیے مستقل عذاب بنے ہوئے تھے پشاور میں اکٹھے کر دیے، تو متعلقہ عرب ممالک کو یہ یقین دلا دیا کہ اب یہ مجاہدین دوبارہ کبھی ان کے لیے درد سر نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ افغانستان میں مستقل اپنے کام سے لگ جائیں گے۔ عرب حکمران جو ان مجاہدین کے دماغ میں موجود خناس کی وجہ سے پریشان رہتے اور ان سے خوفزدہ تھے، کیونکہ یہ لوگ امریکہ دشمنی اور جہاد کے نام پر عرب عوام کو اپنے حکمرانوں کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ جب انہیں چارلی ولسن کی یہ تجویز ملی کہ وہ ان مجاہدین کو افغانستان میں مستقل جہاد سے لگا دے گا، تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ انہوں نے نہ صرف چارلی ولسن کو لاکھوں ڈالرز دیے، بلکہ روسیوں کے خلاف برسر پیکار دنیا بھر کے ان مجاہدین کے لیے ویلفیئر سرگرمیوں اور امداد کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا، جس سے عرب ممالک کے یہ باغی اس دلدل میں مزید دھنس گئے اور وہ سب کچھ بھول بھال کر روس کے خلاف جہاد کرنے لگے۔ اس جہاد کا جو بھی نتیجہ نکلا اس پر الگ سے بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ یہ جہاد پاکستان کے لیے بعد میں ایک مستقل عذاب بن گیا۔ آج باجوڑ سے سوات تک جو نام نہاد عسکریت پسند، شدت پسند طالبان، دہشت گرد، خودکش حملہ آور ہمیں دکھائی دیتے ہیں، یہ سی آئی اے کی ہی سوغات ہے، جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ افسوس سی آئی اے پر نہیں، اپنے ان شے دماغوں پر ہے جن پر صحافیوں کو لاکھوں روپے دے کر کتابیں لکھوائی گئیں، لیکن جو عقل سے اتنے پیدل تھے کہ طوفان کے بعد کی تباہ کاریوں کا ادراک ہی نہیں رکھتے تھے۔ کاش انہوں نے یہ سوچا ہوتا کہ روس کے افغانستان سے نکلنے کے بعد ان مجاہدین کا کیا مستقبل ہے، تو آج ہم اس خطرناک صورتحال سے دوچار نہ ہوتے، جنہیں روسی جہاد کے ختم ہوتے ہی متعلقہ عرب ممالک نے اپنے شہری ماننے سے انکار کر دیا۔ امریکہ انہیں چھوڑ کر بھاگ گیا اور یہ بلا پاکستان کے گلے لگ گئی۔ ان مجاہدین کے مستقبل کے متعلق ہم نے تو کچھ سوچا نہیں، راہ نے بہت کچھ سوچ لیا۔ 9/11 کے آغاز ہی سے راہ کے خصوصی دہشت گرد ونگ ایس ایف ایف یعنی اسپیشل فرنٹیئر فورس نے اس مقصد کے لیے سٹروم ٹروپر یعنی طوفانی فوج کی تیاری شروع کر دی تھی۔ بھارتی ایس ایس ڈی کے بریگیڈیئر ایس کے سہنا کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ پاکستان کے سرحدی علاقے فاٹا میں افراتفری پھیلانے کے لیے ایسے خصوصی ٹروپس تیار کیے جائیں جو افغانستان میں راہ کے منتخب کردہ علاقے میں موجود رہیں اور حکم ملتے ہی وزیرستان میں کارروائیاں کرنے کے بعد واپس یہیں آ جایا کریں، جہاں راہ اور افغان انٹیلیجنس رام کی مشترکہ کمان میں بننے والی اسپیشل ٹاسک فورس ان کی گارڈین بن کر موجود رہے گی۔ بھارتیوں نے اسٹارم ٹروپس کی تیاریوں پر طالبان حکومت کے قیام سے ہی کام شروع کر لیا تھا۔ اس دوران انہوں نے شمالی اتحاد کی حکومت سے اپنے تعلقات بہت مضبوط کر لیے۔ دونوں کے لیے پاکستان دشمنی ایک مشترکہ اور اہم مشن تھا، اور دونوں مل کر اس پر گامزن تھے، جبکہ ہمارے حکمران آنے والے طوفان کی تباہ کاریوں سے بے خبر اقتدار کے ایوانوں میں ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف اور کرپشن کے نئے مواقع کی تلاش میں سرگرداں باولوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ امریکنوں کے کابل میں قدم جماتے ہی دنیا بھر کے جہادی اب فسادی بن گئے، اور وہی امریکہ جو انہیں پال پوس کر جوان کر رہا تھا اب ان کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ ان جہادیوں نے پہلے تو اپنے جذبہ ایمانی سے امریکہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور تورا بورا کے پہاڑی سلسلے میں داخل ہو کر یہ سمجھ لیا کہ وہ محفوظ ہو گئے ہیں، لیکن 9/11 کی انتقام کی آگ میں جلتے امریکنوں نے تورا بورا پر ایسے تباہ کن ڈیزی کٹر بم استعمال کیے جنہوں نے پہاڑوں کو ہی پھاڑ کر رکھ دیا۔ ہزاروں مجاہدین یا تو مارے گئے یا پھر نپام بموں کے اثرات سے زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گئے۔ جو مجاہدین جان بچا کر فرار ہوئے ان کا ٹھکانہ فاٹا اور خصوصاً وزیرستان ہوتا، جہاں بریگیڈیئر سہنا کے خصوصی تربیت یافتہ ایجنٹ ان میں سے اپنے مرضی کے بندے کا انتخاب کر کے اسے ورغلاتے اور کینٹر اپنے مرکز میں پہنچا دیتے۔ یہ سب بریگیڈیئر سہنا کے اسٹارم ٹروپرز تھے جو جنگ کی مکمل تربیت پہلے سے ہی حاصل کیے ہوئے تھے۔ ان کی برین واشنگ پاکستانی حکومت کی طرف سے 9/11 کے بعد حیرت انگیز طور پر لیکن انتہائی مجبوری اور بے بسی کے عالم میں لیے جانے والے انقلابی فیصلے نے پہلے ہی کر دی تھی۔ جلتی پر تیل ڈالنے کے لیے بھارتی اور افغان انٹیلیجنس یہاں پہلے سے موجود تھی۔ دونوں ایجنسیوں کے شاطر ایجنٹ ان بیچارے مجاہدین کو جو چوہوں کی طرح حالات کی کڑکی میں پھنس گئے تھے، ان کے لیے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا، اپنے دام تفزیر میں پھنسا لیتے
وہ انہیں باور کرواتے کہ ان کے اپنے ممالک انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، امریکن انہیں بہر صورت مار ڈالیں گے۔ اگر بچ بھی گئے تو پاکستانی انہیں یا تو مار ڈالیں گے یا پھر پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیں گے، جو انہیں جانوروں کی طرح پنجروں میں بند کر کے گونتانا موبے لے جائیں گے۔ ایک طرف تو یہ بھیانک صورتحال تھی اور دوسری طرف ان شاطروں کی طرف سے انہیں اپنا جہاد جاری رکھنے کی مکمل سہولت حاصل تھی، لیکن جہاد کا رخ اب پاکستان کی طرف مڑ گیا تھا۔ ان گمراہ مجاہدین نے بھی یہی راستہ محفوظ جانا اور سب کچھ بھول بھلا کر پاکستان میں اسلام نافذ کرنے پر تل گئے۔ ان کے گمراہ دماغوں کو افغان اور انڈین انٹیلیجنس کی مشترکہ برین واشنگ مہم نے یہ باور کروا دیا کہ پاکستانی فوج، حکومت، عوام سب مرتد ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ کافروں سے ملے ہوئے ہیں اور ان مرتدوں کا ہر سطح پر قتل عام جائز ہے۔ اس طرح یہ نام نہاد مجاہدین پاکستان میں تباہی پھیلانے لگے۔ ان سٹارم ٹروپرز میں بریگیڈیئر سہنا نے ہر طرح کے مفتیان دین، مجاہدین، سرفروش، فدائین وغیرہ بھرتی کیے ہوئے تھے۔ ایس ایف ایف کا دلی میں ایک خصوصی سیکشن دن رات اسی کام میں لگا رہتا کہ ان گمراہ مجاہدین کے لیے جھوٹی احادیث تراشے، قرآن پاک کے تراجم کو اپنے مطلب کا رخ دے کر پیش کرتے اور انہیں اس بات کا یقین دلا دیتے کہ وہ جو بھی حرام کاری کر رہے ہیں وہ عین اسلام ہے۔ مالاکنڈ کا ایک گمراہ نوجوان ملا بیرم بھی ان گمراہ مجاہدین میں سے ایک تھا جو اس اسپیشل ٹاسک فورس کے ہتھے چڑھا، جس نے سب سے پہلے اس کی شادی آذربائی جان کے ایک شہید مجاہد کی بیوہ سے اس کی مرضی کے بغیر کروائی، پھر اس کی اچھی طرح پیٹ ٹھونک کر پاکستان میں جاری دہشت گردی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اسے مالاکنڈ اور سوات میں دھکیل دیا۔ ملا بیرم نے سوات میں اپنا خود ساختہ اسلام نافذ کرنے کا آغاز بچیوں کے اسکولوں سے کیا اور ایک ہی دن میں ٹاسک فورس کے فراہم کردہ خصوصی طور پر اس مقصد کے لیے تیار کیے گئے بارود کی مدد سے اسکولوں کو دھماکے سے اڑا کر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بچی اسکول پڑھنے نہیں جائے گی۔ ابھی تک معاملہ چونکہ مقامی انتظامیہ کے سپرد تھا، اس لیے زیادہ ہنگامہ نہیں ہوا، جس سے ملا بیرم کا حوصلہ مزید بڑھا اور اس نے اپنی اسلامی عدالتیں لگانی شروع کر دیں، جس کے ساتھ ہی مقامی دکانداروں کو بھتے کی پرچیاں بھی جاری ہونے لگیں۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ ولید سمدانی کو اپنی یونٹ میں تعیناتی کے فوراً بعد اسے ان دہشت گردوں کے خلاف میدان میں اتارا گیا۔ سب سے پہلے اسے ملا بیرم کے ایک اہم کمانڈر قصاب خان کی سرکوبی کا حکم ملا، جس نے مقامی پولیس کے 3 سپاہیوں کو اغوا کرنے کے بعد ان کو ذبح کر کے سوات کے مرکزی بازار میں پھینک دیا تھا۔ ان پر کافر حکومت کے ملازمین اور مددگار ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ سوات کے لوگ اس درندگی پر حیران و پریشان ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ اسلامی نظام نافذ کرنے کا کون سا طریقہ ہے۔ آج تک سوات کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا تھا کہ مقامی پولیس ملازمین کو اتنی بے رحمی سے ذبح کر دیا جائے اور ان پر ایسا گھناؤنا الزام بھی لگا دیا جائے۔ لوگ سخت غم اور غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ سوات میں زیادہ تعداد پڑھے لکھے پٹھانوں کی ہے۔ والی سوات کو اپنی ریاست میں تعلیم کی ترویج سے بہت دلچسپی تھی۔ انہوں نے قیام پاکستان سے پہلے اپنی ریاست میں بین الاقوامی معیار کے کالجز اور اسکول بنوائے تھے، اور یہاں خواندگی کا تناسب کبھی بھی 90% سے کم نہیں رہا۔ ایسے علاقے میں بچیوں کے اسکول مسمار کرنا اور لوگوں کو ذبح کرنا مقامی آبادی کے لیے ایسے پریشان کن واقعات تھے کہ جن کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سوات پر سختہ طاری تھا اور اس صورتحال کا فائدہ دہشت گرد اٹھا رہے تھے۔ وہ لوگوں کو مسلسل ڈراتے، دھمکاتے اور اپنی مرضی کی زندگی جینے پر مجبور کرتے۔ حکومت نے بہت کوشش کی کہ مقامی سطح پر ہی صورتحال پر قابو پایا جائے، لیکن یہ مسئلہ اب مقامی پولیس کے بس کا نہیں رہا تھا، جو بیچارے خوف کے مارے تھانے کے دروازے بند کر کے بیٹھے رہتے۔ ولید کو لیفٹیننٹ بنے آج تیسرا دن تھا جب کمانڈنگ آفیسر نے اسے طلب کیا، جو آج ہی 3 روز کے بعد یونٹ میں واپس آئے تھے۔ نوجوان، میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ جس بٹالین سے تمہارا تعلق ہے اس کی قربانیوں اور بہادریوں کی ایک شاندار روایت موجود ہے۔ تم آج شام اس روایت کے امین اور پاسدار کی حیثیت سے میدان عمل میں اترو گے اور مجھے یقین ہے کہ اپنے پیشروں کے کارناموں کی یاد تازہ کرو گے۔ انشاءاللہ سر، ولید نے مستعد ہوتے ہوئے جواب دیا۔ سی او صاحب نے دیوار پر لگے نقشے پر مختلف نشانات کی مدد سے اسے بریفنگ دی اور کامیابی کے دعا کے ساتھ رخصت کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد لیفٹیننٹ ولید اپنے سیکشن کو بریفنگ دے کر مشن کی خوشخبری سنا رہا تھا۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد
وہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہے تھے۔ بیرم خان نے دنوں میں نام کمایا تھا۔ اس کا جنم سوات کے ایک غریب گھرانے میں ہوا، جہاں دو وقت کی روٹی کھانا ہی کارے دار تھا۔ اس کا باپ ایک مقامی ریسٹورانٹ میں ملازم تھا، جہاں سے تنخواہ تو برائے نام ہی ملتی تھی، البتہ کبھی کبھی 2-3 روز کا بچا کچا کھانا ضرور مل جایا کرتا تھا، یا پھر جو ٹورسٹ یہاں آتے اور کچھ کھانا چھوڑ دیتے اس پر ہی اس کا گزارا ہوتا تھا۔ بیرم خان کو اس نے 4-5 سال کی عمر میں ہی ایک مقامی مدرسے کے مولوی صاحب کے حوالے کیا۔ یہ مولوی صاحب اپنے مدرسے میں بچوں کو قرآن حفظ کروایا کرتے تھے، اور ہر بچے کو والدین سے وصول کرنے کے بعد انہیں یہ ضرور بتا دیا کرتے تھے کہ بچے کو حفظ کے دوران اگر جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو اس سے والدین کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے درجات میں اضافہ ہوگا۔ ان کے مدرسے میں نالائق بچوں کو دن رات زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا۔ مولوی صاحب بچوں کو پڑھاتے کم اور خدمت زیادہ کرواتے تھے۔ بیرم خان کی شکل میں انہیں ایک اچھا خدمتگار مل گیا تھا۔ دن میں اسے مار پیٹ کے ساتھ سبق یاد کروایا جاتا، اور شام کو دوسرے بچوں کے ساتھ علاقے کے گھروں سے بھیک مانگنے کے مشن پر گامزن کر دیا جاتا۔ یہ بچے، جن کو مختلف علاقے تقسیم کیے گئے تھے، گھر گھر جا کر مدرسے کے لیے کھانا اکٹھا کرتے اور مولوی صاحب کے سامنے پیش کر دیتے۔ اچھا کھانا مولوی صاحب زنان خانے میں بھیج دیتے، جبکہ باقی کھانا بچوں میں ان کی کارکردگی کے حساب سے تقسیم کر دیا جاتا۔ بیرم خان کو اس بات کا اکثر گلہ رہتا کہ وہ اچھا خاصا کھانا اکٹھا کر کے لاتا ہے، لیکن اسے جائز حق نہیں ملتا۔ گھر جانے کی اجازت نہیں تھی، دن رات مدرسے میں رہنا پڑتا، جہاں اس سے جانوروں کی طرح کام کروایا جاتا۔ اس مدرسے میں کچھ سینئر لڑکے ایسے بھی تھے جو کچھ نہ کرنے کے باوجود اچھی خاصی عیاشی کر رہے تھے۔ ان لڑکوں کو خصوصی خدمت گار کہا جاتا تھا، جو مولوی صاحب کے بدن کی مالش کرنے اور ٹانگیں وغیرہ دبانے پر مامور تھے۔ مولوی صاحب کو شوگر کا عارضہ لاحق تھا، لیکن مقامی حکیم صاحب کی متعدد وارننگ کے باوجود وہ حلوہ کھانے کی عادت سے جان نہ چھڑا سکے، جس کی وجہ سے ان کی ٹانگوں اور بدن میں مسلسل درد رہتا تھا۔ ان کے 3-4 ہی تو شوق تھے: اچھا اور جی بھر کے کھانا، بچوں کو ایک لمبی چھڑی کے ساتھ جانوروں کی طرح پیٹنا، اور اپنی ٹانگوں کی قریباً روزانہ مالش کروانا۔ ان کے 2 نائب بھی اس مدرسے میں خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ انہوں نے الگ الگ اپنی بادشاہت قائم کی ہوئی تھی۔ وہ بڑے مولانا صاحب استاد جی سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے، اور ان کے مظالم کی داستانیں بھی لوگ دبی زبانوں میں ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ 3 سال بیرم خان نے اس مدرسے میں گزارے، جہاں اسے ہر دوسرے تیسرے روز جانوروں کی طرح مارا جاتا تھا۔ 1 ماہ بعد جب اسے 2 دن کی چھٹی پر گھر جانے کی اجازت ملتی، تو وہ اپنی ماں سے رو رو کر ظلم و ستم کی یہ داستانیں بیان کرتا، جس کی بیرم خان سے بڑے 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ کچھ بیائے گئے تھے اور کچھ اس کے ساتھ رہتے تھے، لیکن حالات سب کے ہی ایسے تھے۔ بیرم خان کی ماں جب بھی اپنے خاوند سے بیرم خان پر ہونے والے مظالم کا ذکر کرتی، وہ اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتا اور کہتا کہ ان کے دینی اور دنیاوی درجات بلند ہو رہے ہیں۔ بیچاری خاموش ہو جاتی، لیکن آج بیرم خان نے جس بات کا ذکر کیا تھا، اس نے اس کو خاصا بے چین کر دیا۔ جب اس نے بیرم خان کے والد کو بتایا کہ چھوٹے استاد جی نے بیرم خان کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تھی اور انکار پر اسے جانوروں کی طرح مارا ہے، تو اس نے اپنی بیوی کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر کے کہا کہ وہ خود کو جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنائے، اور خبردار اگر آئندہ ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نکالی۔ اس نے کہا، بیرم خان جھوٹ بولتا ہے۔ بیچاری غریب اور بیمار عورت رو دھو کر چپ ہو گئی۔ اسے اس بات کا شدید دکھ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو تحفظ نہیں دے سکتی۔